अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। दो अहम मामलात हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जेल बचाओ तहरीक है जो एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर अंदर अबू बचाओ मुहिम में तब्दील हो चुकी हुई है और अब पुलिस पीछे पीछे है और तहरीक इंसाफ वाले आगे आगे अदालतों में पहुंच गए हैं। और दूसरा मामला है एक बड़े जज के खिलाफ रेफरेंस का जो दायर हो चुका हुआ है। ऑडियो लीक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमारे यहाँ ये होता है कि जी कुछ मुकद्दस गायें होती हैं, अदलिया हो गई, फौज हो गई, वो उनसे जब एहतसाब पूछो, उनका जब पूछो कि जी आपके पास प्रॉपर्टीज़ असासे कहाँ से आए, वो कहते हैं हम अपना इंटरनल एहतसाब करते हैं। बाकी आ जाकर बेचारे सियासतदान और छोटे मोटे सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बाबू भी एहतसाब से बाला होते हैं, उनसे भी कोई नहीं पूछता। तो एक रेफरेंस आ गया है और रेफरेंस एक सिटिंग जज के खिलाफ है और उनके ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं वो ये कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनकी आमदन से ज़्यादा हैं। और ये आजकल के दिनों में ये रेफरेंस इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो जज साहब जो हैं अज खुद नोटिस केस की जो समाअत आज से शुरू हो गई है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर के ख़िलाफ़, उसके अज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी लिखने वाले जजों में शामिल हैं और फिर उस बेंच का भी हिस्सा हैं जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब, जिनकी ऑडियो पिछले दिनों जिसका तहलका था परवेज़ इलाही साहब के साथ, गो के हम मुबैना ऑडियो कहेंगे उसको, लेकिन जज साहब ने खुद भी उससे इनकार नहीं किया। परवेज़ इलाही साहब ने तो इकरार कर लिया कि जी ये क्या बात हो गई, आप जजेस के फ़ोन टेप करेंगे। अब तो जजेस के तो फ़ोन टेप नहीं हो रहे, फ़ोन तो जब हमारी बात होती है खुफिया वालों से या इस तरह के काम करने वालों से तो वो ये कह रहे होते हैं कि हम जज साहबान के फ़ोन टेप नहीं करते। वो ठीक वो कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि हम मशकूक लोगों के फ़ोन टेप करते हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक्टिविटीज़ अगर मशकूक हो और हम उनके फ़ोन टेप करें, अगर वो बेंच मैनेजमेंट करें जुडिशरी के अंदर कि जी ये वाला मामला जिसको बेंच फिक्सिंग का कह रही है मरीम नवाज साहिबा कि ये वाला मामला, ये वाली दरख्वास्त आपने फ़लाँ कोर्ट में लगानी है, तो अगर वो पकड़े जाएं और फिर चीखें, या फिर इमरान खान साहब कि जी इमरान खान साहब ने साइफर के टाइम पर जब वो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई थी तो उसको उन्होंने मशकूक सरगर्मियाँ इमरान खान साहब की नज़र आ गई थी और इमरान खान साहब ने फाउल प्ले करना शुरू कर दिया था। तो लिहाजा इमरान खान साहब, उनका स्टाफ, उनके आसपास के लोग जो थे वो फिर निगरानी पर थे कि करेंगे क्या। तो लिहाजा पकड़ी गई फ़ोन टेप, और फ़ोन टेप क्या थी कि इमरान खान साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म सवाती साहब को फरमा रहे थे कि जो साइफर, वो आज़म सवाती बताते हैं कि जी साइफर आ गया है, तो वो बताते वो क्या है उसमें, कहते हैं कि इस तरह की बात है। वो कहते हैं चलें लेट्स प्ले विद इट, हम इसको अब अमरीकी साजिश का बयानिया देंगे, बनाएंगे। इसके ऊपर फिर वो आज़म सवाती बताते हैं कि जी वो आप इजलास बुला लें अपना फॉरेन मिनिस्ट्री का, और उसमें जो फॉरेन सेक्रेटरी होंगे, फॉरेन मिनिस्टर होंगे, और फिर हम उसमें इसका तज्जिया करेंगे। तज्जिया मैं खुद करूँगा और फिर वो उस मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बन जाएंगे। फिर बाद में वो मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बने, यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी वही मीटिंग्स मिनट्स गए। फिर वो जो इजलास के अंदर इमरान खान साहब बता रहे थे कि किस तरह हमने इसके साथ खेलना है, असद उमर को कह रहे थे कि हमने लोगों को स्पून फीडिंग करनी है, यानी लोगों के मुंह में बात डालनी है कि हमारे खिलाफ अमेरिकी साजिश हुई है। अब तो खैर इमरान खान साहब उससे पीछे दौड़ गए। तो बहरहाल तो वो जो एजेंसियों वाले हैं वो कहते हैं कि जी हम तो इस तरह के काम करते हैं, कोई साजिश पकड़नी हो साजिश पकड़ लेते हैं, करते हो बहुत कुछ है। मतलब एक ज़माना था कि जज अरशद मलिक साहब जो हैं मरहूम, उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी, तब तो पता ही नहीं था कि जी जज अरशद मलिक से क्या काम लेना है, लेकिन वक्त आ गया तो नवाज शरीफ साहब को सज़ा दिलवा दी उनके ज़रिए। फिर अरशद मलिक ने कहा कि जी मेरी इनके पास अपना रिकॉर्डिंग थी कोई नाजेबा एक जिनसी किस्म की, तो वो उन्होंने मुझे दिखाकर मुझे ब्लैकमेल किया। फिर वो जिस अपना जो तफ्तीशी इदारे के पास वो वीडियो गई थी, वो उनके अफसर एक अफसर से मुलाकात हुई थी, अक्सर मैं ये गुजारिश कर भी चुका हुआ हूँ, वो बता रहे थे कि वो टोटा छोटा नहीं था, वो पूरी फिल्म थी, 45 मिनट की वो रिकॉर्डिंग थी। यानी कितना एहतमाम के साथ एक जज को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया। तो ऐसा होता है, लेकिन अगर इस तरह की वीडियो जो कि किसी की पर्सनल है ज़ात की, इस तरह की ऑडियो कि कोई किसी के साथ फ़ोन पे लगा हुआ है, जिस तरह इमरान खान साहब लगे हुए हैं, आपको मतलब इमरान खान साहब की वो ऑडियोज़ जो सामने आई थी पिछले दिनों, एक खातून सियासतदान जो कुछ अरसे के लिए एंकर भी रही हैं, उनके साथ वो जिस तरह की नाजेबा बातें कर रहे थे, तो एक ज़ाती बात है, वो उसको इस तरह की चीज़ों को मंजर आम पर नहीं लाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस तरह की फ़ोन टेप नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर इमरान खान साहब मैंने गुजारिश की ना जैसे साजिश कर रहे थे,
تو اس طرح کی چیزیں نہیں آنی چاہیے. اس طرح کی چیزیں واقعی بلیک میلنگ کے لیے ہوتی ہیں. لیکن اگر سائفر جیسے معاملے پر ججوں کو کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے اگر فون شون کیے جائیں تو پھر وہ تو ظاہر ہے, اور ٹیپ ہو تو پھر جواز ختم ہو جاتا ہے کہ جی ہماری ذاتی زندگی ہے, ججوں کو ٹیپ کیا جا رہا ہے, سیاستدانوں کو فون کو جو ہے وہ ان کے فون ریکارڈ ہو رہے ہیں, تو پھر جواز ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر سازش پکڑی جاتی ہے نا. ہاں اگر ذاتی باتیں تو بہرحال وہ میں اس پر آتا ہوں بعد میں. یہ جو ریفرنس ہے, پہلے ذرا بڑی دلچسپ کہانی ہو گئی ہے. آپ کو قصہ سناتا ہوں. ایک خان صاحب تھے بہت بڑے گویے, کسی بادشاہ کے دربار میں گا رہے تھے. بادشاہ نے کہا کہ جی مجھے خوش کر دو اور پھر جو کہو گے وہ میں تمہیں دوں گا. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی. انہوں نے گایا, پوری رات محفل جمائے رکھی, بادشاہ واہ واہ کرتے رہے اور صبح اٹھ کر انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہیرو اور جواہرات میں تول دو اور فلاں فلاں علاقے اس خان کے نام کر دو. اور اگلا دن آیا, وہ خان صاحب اپنا انعام لینے آئے تو بادشاہ سلامت نے کہا کون سا انعام؟ انہوں نے کہا جی رات آپ نے اعلان کیا تھا, میں نے گایا تھا ساری رات, تو آپ نے خوش ہو کر مجھے اعلان کر دیا تھا کہ جی مجھے یہ ہیرے جواہرات ملیں گے اور اتنی پراپرٹی ملے گی, اتنی مجھے جاگیر ملے گی. تو بادشاہ سلامت نے کہا تو نے میرے کانوں کو خوش کیا تھا, میں نے تیرے کانوں کو خوش کر دیا, حساب برابر. تو عمران خان صاحب کی جو جیل بھرو تحریک کا انجام ہے وہ یہی ہو رہا ہے. خان صاحب نے لوگوں کو جھوٹے انقلاب کے لارے لگا کر خوش کیا ہوا, پارٹی کو آگے لگایا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے بدلہ لے لیا ان کی پارٹی نے. جس طرح عمران خان صاحب جعلی زخمی ٹانگ پر جعلی پلاسٹر لے کر 4 مہینوں سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح کی جعلی جیل بھرو تحریک. ہم نے آپ کو پہلے بھی گزارش کیا تھا کہ بھائی یہ 24 گھنٹے بھی نہیں نکالیں گے, جیل بھرو تحریک آئے گی اور چلی جائے گی. جیلیں بھرنا اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے. یہ شبدہ بازیاں, یہ ڈرامے بازیاں, اور جو لیڈر کمرے سے نکلے نا, جو لیڈر ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے, سوموار کو گئے نا عدالت, 2 دن پہلے جلوس لے کر عدالت کے اوپر حملہ کر کے اور حفاظتی ضمانت لے کر آ گئے, اس کے اگلے دن یعنی جس دن جیل بھرو تحریک کا آغاز ہوا, یعنی ایک روز کے بعد بدھ کو, اسی دن عمران خان صاحب کا وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو حاضری سے استثناء دی جائے. وہ عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک کی کال دیں گے تو آپ کے خیال میں کارکن ان کی کال پر لبیک کہیں گے؟ تو وہ تو یہی کہیں گے تحریک انصاف والے عمران خان صاحب کو کہ ضمانت خان, آپ اپنی ضمانتیں لے رہے ہو اور ہمیں جو ہے جیلوں میں بھجوا رہے ہو. تو کے پی کے والوں نے تو آج یہ کیا, انہوں نے جو کیا جو مٹی پلیت کر دی جیل بھرو تحریک کی شاہ محمود قریشی صاحب نے, کہ قریشی صاحب نے کل کہا کہ جی میں عمران خان نے مجھے منع کیا ہے کہ میں گرفتاری نہ دوں, لیکن میں نے کہا نہیں میں دوں گا. کل گرفتاری دی ہے, 24 گھنٹے نہیں گزرے, یعنی وہ کہتے ہیں نا ہاتھوں سے مہندی نہیں اتری. تو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ذہن قریشی صاحب اور صاحبزادی وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ جی ہمارے اباجی جو ہے وہ بازیاب کروا کر دیے جائے. بھائی ساری قوم کے سامنے, میڈیا کے سامنے, ٹی وی کے سامنے قریشی صاحب نے گرفتاری دی ہے, تو ان کی بازیابی کی درخواست کیسے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیل بھرو تحریک اس صورت میں سنجیدہ تحریک سمجھی جائے گی جب یہ ضمانتیں نہیں کروائیں گے. جب یہ گرفتاری کرنے جب پولیس آئے گی تو یہ بھاگیں گے نہیں. شاہ محمود قریشی اکیلے نہیں, اس لیے میں نے کہا نا کہ جیل بھرو تحریک 24 گھنٹوں سے پہلے ابو بچاؤ مہم بن گئی ہے, تحریک بن گئی ہے. قریشی صاحب کے بچے پہنچ گئے, اسد عمر صاحب کی فیملی پہنچ گئی, وہ جو ولید اقبال صاحب کی فیملی پہنچ گئی. جواز کیا ہے کہ جی دیکھیں ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کدھر ہے. بتانا کیا ہے, سب کو پتا ہے کہ ایک کو میاں والی بھیج دیا, ایک کو اٹک جیل بھیج دیا. حکومت ایک چیز بتا رہی ہے کہ کہاں کہاں بھیجنا ہے, پہلے بتا رہی تھی. حکومت ٹھیک کر رہی ہے, غلط کر رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن حکومت نے پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ جی آپ کو لاہور میں نہیں رکھیں گے, ہم پشاور والوں کو پشاور میں نہیں رکھیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر اگر دیکھو پھر تو جگرا چاہیے نا, آپ کو آئین کی پاسداری کی جدوجہد کرنی ہے نا. تو ہم آپ سے یہ توقع نہیں کر رہے کہ آپ آئین کی پاسداری کے لیے, جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرح پھانسیاں چڑھ جائیں, بموں کا مقابلہ کریں, یا مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی طرح آپ جیلوں میں جائیں. یہ تو نہیں آپ سے توقع کر رہے, لیکن یعنی جیلوں میں جا کر کئی سال لاپتہ رہے. لیکن یہ تو توقع کر سکتے ہیں نا کہ یار آپ نے جو خود کہا ہے وہ اس پر عمل کر لیں. نہیں کر رہے.
قریشی صاحب وہاں پر پشاور میں کیا ہوا ہے کہ پشاور میں پی ٹی آئی والے آئے, پولیس اعلان کرتی رہی کہ جی گرفتاریاں دو. ایک بندہ ہے وہ گاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا, پولیس کی جو پرزن وین تھی اس کا دروازہ کھول کے یوں کر کے تصویریں بنائی, اور سامنے جیسے ہی پولیس آئی کہ جی اب اس کو اندر کرو, وہاں سے دوڑ لگا دی. وہ اکیلا کیا سارے دوڑ لگا کر پھر رہے ہیں. پھر کے پی کے والے کیا سوات, کیا مٹا, کیا مینگورا, کیا ڈیرہ اسماعیل خان, کیا پشور, جہاں جہاں تھے وہاں پولیس اناؤنسمنٹ کرتی رہی. پشتو میں بھی کی ہے, ڈیرہ اسماعیل خان والی سائڈ میں اردو میں بھی کی ہے, سرائکی میں بھی کی ہے, تاکہ اگر کسی کو اردو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو اپنی زبان میں اناؤنسمنٹ کی جائے. اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ جی ہم آپ کو گرفتار کرنے آ گئے, آپ نے جیل بھرو تحریک شروع کر رکھی ہے, آپ آئیں, آپ گرفتاری دیں. سہولت یہ دی کہ آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں, ہم آپ کے گھر پر آ گئے. پھر یہ بھی اعلان کیا کہ جی اگر آپ کا ابھی موڈ نہیں ہے گرفتاری دینے کا تو آپ بعد میں گرفتاری دے دیجئے گا. اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ جو میں نے آپ کو قصہ سنایا نا کہ یہ تم نے میرے کان خوش کر دیے, میں نے تیرے کان خوش کر دیے. تو جیسا انقلاب عمران خان صاحب لا رہے ہیں, جیسا فراڈ, جیسی ٹھگی, دو نمبری, نوسر بازی, شبدہ بازی عمران خان صاحب کر رہے ہیں, ویسے ان کے لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی ٹانگ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی بھائی؟ وہ کیا ان کے لوگ جو ہیں وہ کبھی زخمی نہیں ہوئے ہوں گے؟ ان کے گھر میں کبھی کسی کو پلاسٹر نہیں لگا ہوگا؟ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب دو نمبریاں کر رہے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ دو نمبری کی ہے. عمران خان صاحب کے خیال میں 26 نومبر کو 50 لاکھ لوگوں نے راولپنڈی میں اکٹھا ہونا تھا. عمران خان صاحب کے خیال میں 25 مئی کو اسلام آباد میں 1 کروڑ لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا. نہیں لوگ ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ جس طرح کا انقلاب عمران خان صاحب لانا چاہ رہے ہیں وہ انقلاب ہے کہ صرف مجھے وزیر اعظم بنا دو, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ ایک بار وہ وزیر اعظم بن چکے ہوئے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کے ساتھ تو یہ ہونا ہے, یہ ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب کی سن لیجئے جی. میں نے کل ہلکا سا اشارہ دیا تھا, لیکن پورا قصہ بعد میں رات اس کی ذرا ایک دوست سے جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ گرفتار بھی ہوئے تھے انہوں نے مجھے سنایا. وہ یہ تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب مشرف نے 3 نومبر کی ایمرجنسی لگائی تھی تو محترمہ تھی دبئی میں, وہ ساری مصروفیات چھوڑ کر واپس آ گئیں اور آ کر انہوں نے لاہور سے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا. اور لانگ مارچ کے اعلان سے پہلے ہی محترمہ کو ڈیفنس میں سردار لطیف کھوسہ کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا. تو محترمہ نے کہا تھا کہ لیڈرشپ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ فلاں 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 جگہوں سے آپ نے نکلنا ہے. ہر صورت پہلے ایک قافلہ جانا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ جی پورے پنجاب سے نکلے. تو کچھ نکلے کچھ نہیں نکلے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی ذمہ داری تھی فیصل آباد سے نکلنے کی. قریشی صاحب کو فیصل آباد میں پولیس نے پکڑ لیا. پولیس کی پرزن وین میں شاہ محمود قریشی صاحب رونے لگ گئے, لٹرلی رونے لگ گئے آنسوؤں کے ساتھ. اور وہ پولیس والوں کو کہہ رہے ہیں اور لوکل لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں میں تو مہمان تھا, میں تو یہاں سے ملتان جا رہا تھا, مجھے کیوں پکڑا ہے, مجھے کیوں گرفتار کیا ہے. اور وہ جیل جانے سے پہلے راستے میں معافیاں شافیاں مانگ کے رہا ہو کے بھاگ گئے. تو اب سوچیں کہ اگر قریشی صاحب کے صاحبزادے آج یہ درخواست لے کر پہنچے ہیں کہ میرے ابو کو رہا کروا دیں, بازیاب کروا دیں, تو ابو حب سے بیجا میں, حب سے بیجا ہوتا ہے ناک بند, تو ابو کو کس نے ناک بند کیا بھئی آپ کے؟ وہ تو ہیرو بننے چلے تھے. اب میں سناتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب نے گرفتاری کیوں دی. کیونکہ سوتن آ گئی تھی نا اوپر, سوکر پہ گئی تھی بھائی. کون؟ پرویز الہی صاحب. عمران خان صاحب کے نمبر 2 نہیں کہوں گا, نمبر 2 غلط ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب کے نمبر 2 شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب ہے سینئر وائس چیئرمین. عمران خان صاحب نے اس کے اوپر صدر کا عہدہ جو کسی زمانے میں کریٹ کیا تھا مخدوم جاوید ہاشمی کے لیے, اس پر بٹھا دیا اپنا پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو, بقول عمران خان, ہم نہیں کہہ رہے, پرویز الہی صاحب کو. تو قریشی صاحب کو لگ رہا تھا کہ یار میرے سے سیاں میرے سے شاید راضی نہیں ہے, تو سیاں کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی میں خود گرفتاری دوں گا. اچھا, ان کا خیال یہ تھا کہ یہ گرفتاری ایویں ہی ہوگی, بس پولیس ہمیں پکڑے گی. جو خود ان کی ایک ویڈیو بھی آ گئی نا, ان کا خیال تھا کہ مجھے CCP آفس لے جائیں گے, چائے شائے پلائیں گے, بسکٹ وسکٹ کھلائیں گے. عامر میر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا. لیکن حکومت تو سنجیدہ تھی, حکومت اعلان کر چکی ہوئی تھی کہ ہم نے گرفتار کر کے لیڈروں کو, باقی کارکنوں کو نہیں, لیڈرز کو گرفتار کر کے ہم نے مشکل ترین جیلوں میں بھیجنا ہے اور دور دراز جیلوں میں بھیجنا ہے. تو جب قریشی صاحب کے خواہشات کے اگینسٹ معاملہ ہو گیا تو پھر
نسلیں تو نسلیں ہوتی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر یہاں جو حریت پسند تھے آزادی کے، ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشنز کروائے تھے، مخبریاں کی تھیں. تو قریشی صاحب کے صاحبزادے پھر پہنچ گئے، نے کہا جی اسی کا تو انقلابی تھا، ہم نے کب جیلیں بھری ہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، مذاق ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم نے گرفتار نہیں ہونا تھا، یہ تو مذاق ہو گیا، تو لہٰذا آپ ابا جی کو کریں بازیاب. تو ایک تو یہ معاملہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ پھر ہو گئی ابا بچاؤ مہم. فواد چودھری کہا کرتے تھے نا کسی زمانے میں، تو ہر ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اب میں آتا ہوں جناب جسٹس مزار علی اکبر کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس میاں داؤد صاحب نے دائر کیا ہے. اس میں میاں داؤد نے جو چیزیں کہی ہیں کہ ان کی اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، اس میں انہوں نے پلاٹس بتائے ہیں مختلف، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کی تحقیقات تفتیش کی جائے کہ یہ جو بظاہر ان کی جو پراپرٹیز ہیں، جس میں ایک بتایا جا رہا ہے کہ گجرانوالا کا ایک پلازا ہے جو انہوں نے شو ہی نہیں کیا ہوا، جو ان کی فیملی کی پراپرٹی ہے. اس کے علاوہ کچھ لاہور کے پلاٹس ہیں، گلبرگ میں ہیں اور مختلف علاقوں میں. تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انکوائری کی جائے، اور ان کے جو اثاثے ہیں ان کی آمدنی سے زیادہ کے ہیں، کب خریدے گئے، کیسے خریدے گئے، یہ ساری تفتیش اور تحقیقات کروائی جائیں. اور پھر آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے وہ سنجیدہ ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف ریفرنس کی سماعت کی جائے. تو بڑا اہم ریفرنس ہے، کیونکہ اس کا اعلان پاکستان بار کونسل نے کے زیر اہتمام 6 بار کونسلز نے کیا ہوا تھا. یہ معاملہ کیونکہ بہت سنجیدہ ہے، اور خاص طور پر یہ معاملہ ٹریگر ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا اپنا آگ پر تیل چھڑکا ہے پرویز الہی صاحب کی آڈیو نے. تو یہ صرف ایک صاحب نہیں ہے، تیاریاں تو بہت سو کے خلاف ہو رہی ہیں. مسلم لیگ نون تو اپنے ارادے ظاہر کر چکی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ جج صاحب اس بینچ کا حصہ بھی ہیں، 9 رکنی لارجر بینچ کا، اور پاکستان بار کونسل کا اور دیگر کا مطالبہ ہے کہ ان کو بینچ میں شامل نہ کیا جائے. تو معاملہ ظاہر متنازع ہے، بہت زیادہ آگے جائے گا، لیکن یہ ریفرنس جو ہے یہ ریفرنس بڑا سنگین ہے. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس پر ریفرنس کے اوپر تحقیقات کروا کر معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے، ورنہ پھر تنازع جو ہے یا متنازع عدلیہ جو ہے اس کا فیصلہ پھر کوئی تاریخ قبول کرتی ہے نہ حال. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.